नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन कराम, आज जो हकायत आपसे शेयर करनी है ये सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की हिकमत और दानाई से कौन वाकिफ़ नहीं। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ख़ुद खालिक़े कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी किया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम दुनिया के उन अज़ीम तरीन इंसानों में से हैं जिनकी हिकमत व दानाई ना सिर्फ़ अपने ज़माने में मशहूर और मारूफ़ थी, बल्कि कुल आलम के लिए मशअल राह है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका अपने प्यारे कलाम में ज़िक्र फरमाया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने कितनी रिफ़त और शान से नवाजा। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम थे। ये बड़ी ख़ास बात है कि अमूमन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बड़े से बड़े मनसब या ओहदे पर बैठें, और लोग इसको ग्लैमराइज़ करते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं और जो उसका फ़ज़ल है और जो उसकी अनायात हैं, वो उन लोगों पर होती हैं जो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के हो जाते हैं। और ये उमूमन मामूली पेशा इख्तियार करने वाले और लोगों की जूतियाँ सीधी करने वाले और लोगों के दुख दर्द बांटने वाले आम लोगों पर होती हैं, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ख़ास अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजता है। ऐसे ही अल्लाह ताला के जो मिटे हुए और अपने आप को मिटा देने वाले बंदों में से एक बंदे हैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम थे, और जिसके यहाँ ग़ुलाम थे, एक दफ़ा उस रईस ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे बकरी ज़िबा करके उसके बेहतरीन आज़ा ला कर दो। तो सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक जानवर को ज़िबा किया, बकरी को, और ज़िबा करके उसकी ज़ुबान और दिल उसके सामने पेश कर दिया और फरमाया कि ए सरदार या ए अमीर, ये इस जानवर के बेहतरीन आज़ा हैं, ज़ुबान और दिल। फिर कुछ अर्सा गुज़र गया तो एक बार फिर उस रईस ने आपसे कहा कि अब फिर जानवर ज़िबा करो और मेरे पास इसके सबसे बुरे आज़ा लेकर आओ। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फिर एक बकरी को ज़िबा किया और इस बार फिर उसकी ज़ुबान और दिल लाकर उसके सामने पेश कर दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि जब मैंने कहा सबसे अच्छे आज़ा, तो फिर भी आप ज़ुबान और दिल लाए, और जब मैंने कहा सबसे बुरे आज़ा, तो फिर भी आप ज़ुबान और दिल लाए, इसकी क्या वजह है? तो सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिकमत भरा जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया, ए अमीर, अगर ज़ुबान और दिल अच्छे हों तो इनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती जो मखलूक को दी जाए। अगर ज़ुबान और दिल बुरे हों तो इनसे बढ़कर कोई बुरी चीज़ मखलूक के पास नहीं होती। तो सबसे अच्छे आज़ा भी यही बन सकते हैं और सबसे बुरे आज़ा भी यही हो सकते हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। और अगर इस हकायत पर और आपके जवाब पर गौर करें तो ईमान जो है ये दो ही चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है जो कुरान और हदीस में हमें बताया गया और इरशाद फरमाया गया, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ईमान का ताल्लुक़ दो चीज़ों से है कि ज़ुबान इसका इकरार करे और दिल इसकी तस्दीक करे। बसा औक़ात ये होता है कि ज़ुबान तो इकरार कर रही होती है लेकिन दिल इनकार कर रहा होता है। अगर ज़ुबान और दिल दोनों ही अल्लाह की रबूबियत का इकरार करें, दोनों ही अल्लाह के होने की गवाही दें और अल्लाह के अहकामात के सामने सर तस्लीम ख़म करें, तो यही कामिल ईमान कहलाता है और यही अम्बिया के पास और फिर औलिया के पास होता है।
جبکہ عام لوگ اگر وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ایمان کی تصدیق نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان اعراب سے کہہ دیں کہ یہ ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں جبکہ ایمان تو ابھی ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی اسلام لانا اور ہے اور ایمان میں پورا داخل ہو جانا اور ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے جو کہ خود خدائے لم یزل کے کلام سے ثابت ہے۔ یہ دل جو ہے اس بارے میں بہت سی خاص باتیں ہیں جو کتب احادیث میں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں۔ ہم مسلمان زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے اسی بگاڑ کی وجہ سے عام مسلمانوں میں تقویٰ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اقراری طور پر زبان کے ساتھ چونکہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں تو ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کے دل تقویٰ سے لبریز نہیں ہوتے اور ان کے دل نور ایمان اور نور عرفان سے جگمگا نہیں رہے ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ان خاص رحمتوں اور عنایات سے محروم رہتے ہیں جو اللہ اپنے پیاروں پر کرتا ہے، اور اس طرح کی حکایات اور اس طرح کی نصیحت آموز باتوں کے ذریعے پھر ان کے دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اب دلوں کی جو زندگی ہے اس حوالے سے جو ہم نے سیکھا ہے قرآن پاک سے اور احادیث سے اور اہل اللہ کی باتوں سے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جائے یا انسان کا دل ایمان کی تصدیق نہ کر رہا ہو تو اس کو چاہیے دو باتیں اس کو کرنی چاہیے۔ ایک بات میں نے آپ کو گزشتہ کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ انسان کو اپنے دل کی جو آبیاری ہے اور جو دل کی زندگی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی صاحب دل کے پاس جایا جائے، اس سے اس کا دل زندہ ہو جائے گا، بالکل اس مردہ مچھلی کی طرح جو سیدنا خضر علیہ السلام کے جائے مقام پر زندہ ہو گئی۔ اسی طرح دل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات منوانے کے لیے دل سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروانے کے لیے بڑا ضروری ہے دل کے اطمینان کے لیے کہ انسان مشاہدہ کرے، اور مشاہدہ انسان کو ہمیشہ اچھے سفر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا سفر کریں اور روحانی سفر کریں تو آپ کو پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ ایک بار اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب العالمین تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ اے میرے خلیل کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالیٰ بالکل مجھے یقین ہے، لیکن اگلی بات بہت خاص ہے، انہوں نے فرمایا لیکن باری تعالیٰ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے دو لفظ فرمائے لیطمئن القلب، باری تعالیٰ میرے قلب کو اس حوالے سے اطمینان میسر نہیں ہے۔ دیکھیں خلیل ہیں اور صدیق بھی ہیں، سچے ہیں، آپ نے بالکل سچ اللہ تعالیٰ کو بتا دیا، اور یہی ہم نے اہل تصوف سے سنا ہے کہ جو تصوف ہے یہ خالق کے ساتھ صدق کا نام ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے یہ نہیں جتایا کہ میں دل سے بھی بہت زیادہ مطمئن ہوں، بلکہ آپ نے بالکل صدق کا اظہار کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ میرا دل مطمئن نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، یہ آپ واقعہ یقیناً جانتے ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کو پھر تھوڑے عرصے بعد ذبح کریں، پھر ان کا گوشت مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں، ان کے جو سر ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور پھر ان کو پکاریں
تو اللہ کے حکم سے وہ جو گوشت تھا وہ زندہ ہوا، اور یہ جانور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے زندہ واپس آ گئے، اور جو گوشت کی بوٹیاں تھیں ان کے سروں سے جڑ گئیں، اور جس جس پرندے کا جو جو گوشت تھا اس کے ساتھ مل گیا، اور جو پرندہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی دوبارہ بن گیا۔ تو اس سے آپ کے دل کو قرار مل گیا، یقین آ گیا۔ تو اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ دل کے اطمینان کے لیے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ، اور مشاہدے کے ضمن میں سیر، روحانی سفر۔ لیکن یہ سفر جو ہے یہ روحانی ہو، اور یہ سیر اولیاء کے طریقے کے مطابق ہو، یہ سیر انبیاء کے طریقے کے مطابق ہو، نہ کہ دنیا داروں کے طریقے کے مطابق۔ دنیا داروں کے سیر سپاٹے غلط نیات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے دوران غلط معاملات بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ آسانیوں کی طرف ہوتے ہیں، جبکہ جو اہل اللہ کی سیر ہوتی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور بسا اوقات اکثر اوقات بہت مشکل جگہوں کی طرف ہوتی ہے، اور ان میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، مگر اس سیر کے دوران پھر ان کو بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، جیسے کہ بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں ہے، حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، کم و بیش 40 برس۔ اس طرح کم و بیش 40 برس ہی ہمیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی حکمت پورے زمانے میں مشہور ہے، انہوں نے بھی تقریباً 40 برس سیاحت میں گزارے۔ اسی طرح حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ سیاحت کی، اور آپ نے ایک جگہ لکھا کہ میں 20 برس تک عراق کے جنگلوں اور صحراؤں میں خاک چھانتا رہا، اور بڑی بڑی مشکل جگہوں کا سفر کیا، اور بڑی بڑی مشکلات سے گزرا۔ تو انسان جب روحانی سیر کرتا ہے تو پھر انسان کے دل کی جو کھڑکی ہے وہ کھل جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ لیتا ہے، اور مشاہدے کی صورت میں پھر اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگ پڑتا ہے۔ اس ضمن میں جو سفر حج ہے اس کی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ حج میں ہم وہی عبادات کرتے ہیں سوائے ایک طواف کے، جو دیگر عبادات ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، لیکن حج کا ایک خاص مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن مشاہدہ کر لے۔ اور آج کے اس دور میں بھی جہاں انسان کو بہت سی آسانیاں اور بہت سی سہولتیں میسر ہیں، پھر بھی حج اور عمرہ کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ ہے۔ لیکن اس مجاہدے سے انسان کو مشاہدہ کی دولت ملتی ہے، اور پھر وہ جو ایمان جس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار ہو، و تصدیق بالقلب، یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو زبان اور دل سامعین محترم اگر یہ انسان کے درست ہیں، اگر انسان زبان سے ہمیشہ کلمہ خیر نکالے، اور دل میں بھی ہمیشہ اچھا سوچے، اچھا رکھے، لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچے، اور دل مشاہدہ مانگتا ہے، اس کو سیر بھی کروائے۔ اور آج کے دور میں ایک سفر حج ہم کہہ سکتے ہیں جو زمانے ازل سے انسانوں کے مشاہدے کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شیخ کی زیارت کے لیے جانا، اس سے بھی مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اہل تصوف نے یہ لکھا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک سفر کیا تھا، اور ایک ایسی شخصیت سے ملنے گئے تھے جو آبادیوں سے دور رہتے تھے، اور جن کو اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی ایک سفر کیا تھا، اور باوجود اس کے کہ وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، مگر حضور ہی کا حکم تھا، چنانچہ وہ ایک تابعی حضور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا سفر انبیاء اور صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے۔ تو جب ہم کسی شیخ کی زیارت کے لیے، کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو پھر بھی ہماری طرف روحانی دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یا پھر اگر کسی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی روایت ہے
اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہے، اور وہ اولیاء کے مزارات پہ حاضر ہوتی ہے اور یقیناً ان کو برکات ملتی ہے۔ اگر درست نیات کے ساتھ جایا جائے تو مشاہدہ کی وہ دولت ملتی ہے جو گھر بیٹھے نہیں ملتی، اور انسان کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اس کا ہم نے خود بھی بچشم خود کئی بار مشاہدہ کیا ہے، بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے زبان کو اور ہمارے قلوب کو نور ایمان سے لبریز کرے، اور زبان بھی اللہ کا اقرار کرے اور دل بھی اسی کی تصدیق کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔